अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन CPAC अथॉरिटी ने अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया है। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे कि लॉकडाउन के ऊपर विफाक और सिंध में इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुई और ये तनाज़ा क्यों बन गया। और हमेशा जब भी केसेस इंक्रीज होते हैं और एक बहस छिड़ जाती है कि कंप्लीट लॉकडाउन करना है या स्मार्ट लॉकडाउन करना है, इसके ऊपर हमारे साथ प्रोग्राम में नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद होंगे, कमर जमान कायरा साहब, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि तनाज़ा इतना बढ़ता क्यों जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम एक स्पेशल हेल्थ के ऊपर एक चंक करने जा रहे हैं और उसमें हम आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते हुए जो केसेस हैं ये क्यों इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब जो है वो ये एक वीक मनाया जा रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। इसके ऊपर प्रोग्राम में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे, वजह जानेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ नाज़रीन प्रोग्राम में मौजूदा की तरह सहाफी तजज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। थोड़ी देर पहले अदील ट्वीट आई है और आसिम सलीम बाजवा साहब ने रिजाइन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं मेरे। तो ये एकदम से अचानक से रेजिग्नेशन की वजह क्या बनी है? देखें मारिया, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि एक पूरा फेज था आसिम सलीम बाजवा साहब का आना। CPAC अथॉरिटी की जो लेजिस्लेशन है उसके बाद अभी रिसेंटली जो एक इनॉग्रेशन हुई है ग्वादर फ्री जोन के फेज 2 का संग बुनियाद भी रखा गया है। तो ये पूरा एक फेज मुकम्मल हो गया। अगरचे आज हम अपने नाज़रीन को बताएंगे भी कि इसमें एक दो और रीजंस क्या थी, लेकिन वो फेज मुकम्मल कैसे हुआ। देखें, CPAC के जो पहला फेज था ना, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर था, जिसमें तवानाई के मंसूबे आए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे आए। उनमें कंप्लीशन काफी हद तक हो चुकी है। अब अगले फेज में CPAC जा रहा है, जिसमें जो सरकारी यानी जो इदारे हैं उनका रोल उस तरह से नहीं जिस तरह के दो हुकूमतों के दरमियान मुआहदे होते हैं, कोई कर्जे लेने हैं, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट आनी है। आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस हवाले से एक वन विंडो ऑपरेशन, यानी इतने मंसूबे हैं, तवानाई के लिए अलग डील करना पड़ता था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से डील करना पड़ता था, कोई जो दीगर इदारे हैं उनके लिए अलग से डील करना पड़ता था। तो एक CPAC अथॉरिटी जो है उसका क़याम अमल में आया। एक वन विंडो का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कि एक ही जगह चाइनीज जो हैं उनको जो तमाम मामलात में अकोमोडेट किया जाए। उसके बाद जब CPAC अथॉरिटी बन गई तो वो ऑर्डिनेंस जो है अपनी मुद्दत करने के बाद लैप्स कर गया। फिर वो ऑर्डिनेंस लैप्स करने के बाद उसके पास कानूनी शेल्टर ही नहीं था, बड़े मसाइल का सामना था। फिर उसके बाद इन्होंने एफर्ट करके और इस मामले को सेंसिटाइज करके और हुकूमत को इस मामले में एंगेज करके इस बात को यकीनी बनाया। फिर इस पे लेजिस्लेशन हुई, इस पे जब बिल बन गया और उसके बाद यानी ये जो फेज मुकम्मल हुआ है, ना सिर्फ बिल, इसका एक प्रॉपर एक्ट बन गया है, एक CPAC अथॉरिटी कायम हो गई है, ग्वादर फ्री जोन उसने मुकम्मल काम करना शुरू कर दिया है। ग्वादर फ्री जोन का जो फेज 2 है वो उसकी संगे बुनियाद रख दी गई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 2 जो जोन हैं खासतौर पे, जिसमें एक फैसलाबाद का है और एक जो रशकई वाला है, वहां काम शुरू हो गया है, बैरून मुल्क से कंपनियां आ गई हैं। तो अब एक ऐसे वक्त में एक नई अपॉइंटमेंट भी होती है। नई अपॉइंटमेंट जो होती है उसमें जाहिर है जो खालिद मंसूर साहब ये मुआविन खसूसी CPAC से मुतल्लिक होंगे। ये खालिद मंसूर साहब जो कि बुनियादी तौर पे एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट हैं और मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के साथ भी काम करने का इनका बड़ा एक तजर्बा रहा है, वसी तजर्बा रहा है। इनके जो कॉरपोरेट तजर्बा है वो काफी ज्यादा है। तो इनको लाने के हवाले से जब ये फैसला हुआ कि इनको भी लाया जा रहा है, तो आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि जब ज्यादा लोग आ जाएं, जब ज्यादा मतलब एक काम, इसका तो मकसद ही वन विंडो था ना, इसका तो मकसद ही ये था ना कि वन विंडो हो जाए। अब एक मुआवने खसूसी भी आ जाएं। अच्छा, मैं चाहूंगी अदील थोड़ी सी आप आसिम सलीम बाजवा साहब के कुछ अचीवमेंट्स भी बता दें, जिस तरह से उन्होंने, जिस तरह CPAC का काम बहुत स्लो चल रहा था, स्पीड अप उन्होंने किया, अभी आपने वो भी बताया। मैं चाहूंगी थोड़ा सा और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बता दें जो उन्होंने इस पूरे टेन्योर में देखें। जो चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी जो है ना, जो सबसे ज्यादा असल में CPAC पे काम कर रही है,
جو وہاں پر گوادر فری زون جس نے اسٹیبلش کیا ہے, جو وہاں پر پورٹ پہ جو سب سے زیادہ ایکٹیولی کام کر رہی ہے, اس کے سربراہ جو ہیں ان سے میری بات ہوئی وہاں پر. انہوں نے کہا, جب میں نے ان سے پوچھا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی کارکردگی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کہ آپ مطمئن ہے چائنا, تو سب سے ریلیونٹ شخصیت جو ہیں وہ غالباً ان کا نام مسٹر زینگ تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل مطمئن ہیں, چائنیز گورنمنٹ مطمئن ہے, اور جس طرح سے یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ابھی یہ بتایا جا رہا ہے, سی پیک اتھارٹی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ایک کنسرن یہ بھی تھا کہ اتنے لوگ جب کسی منصوبے میں ایک جیسی آلموسٹ پوزیشنز پہ آ کے بیٹھ جائیں, کہ یعنی ایک جانب پلاننگ ڈویژن بھی کام کر رہا ہے, اسد عمر صاحب اس کو ایکٹیولی وہ بھی دیکھتے ہیں, وہ جے سی سی کو اس کی مشترکہ صدارت کرتے ہیں جو ان کا سب سے بڑا فورم ہے, اس کا اجلاس بھی ابھی ہونا ہے. تو ایسے میں اب یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی عاصم سلیم باجوہ جو ہیں وہ جب وزیر اعظم کے معاون خصوصی جو تھے اطلاعات کے معاملے میں, انہوں نے خود ریزائن کیا تھا. یہ نہیں تھا کہ کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ تھا, انہوں نے ریزائن کر دیا کہ یہ اس وقت پولیٹیکل وہ کرٹیسزم بھی شروع ہو گئی ہے. تو جب یہاں بھی انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک ایسے پی ایم جو ہے ان کو لایا جا رہا ہے, چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے, تو لوگ زیادہ ہو گئے ہیں, تو اس لیے پھر انہوں نے خود سے ریزائن کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں مطمئن ہوں کہ میں نے وہ فیز مکمل کر دیا ہے, اب آگے چیزیں بہت آسان ہیں, چیزیں متعین ہو گئی ہیں, رستے متعین ہو گئے ہیں, اب آگے چیزیں کچھ آٹو پہ چلیں گی, ون ونڈو کا کانسیپٹ اسٹیبلش ہو گیا, قانون آ گیا ہے, تو یہ ان کی بڑی اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہے عدیل, نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں. ناظرین, کراچی حملے پر لاک ڈاؤن ہونا ہے نہیں ہونا, وفاق اور سندھ میں بہت بڑی اس وقت جنگ چل رہی ہے. ایک سسٹم پروو ہو چکا ہوا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہی ایک اسٹریٹجی ہے. عدیل, قمر زمان کارا صاحب بھی میں جوائن کریں گے, لیکن اب آپ سے آغاز کروں گی. یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ سے لاک ڈاؤن کے اوپر اتنی بڑی بحث کیوں چھڑ جاتی ہے؟ ایک چیز جب پروو ہو چکی ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی اتنی کنفیوژن ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, 18ویں ترمیم کے بعد نا ویسے ہی بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن پیدا ہوگی. ہوا یہ کہ 18ویں ترمیم کا مقصد تو یہ تھا نا کہ صوبوں کو امپاور کیا جائے, صوبوں کو امپاور کیا جائے, خاص طور پہ صحت کے شعبے میں, تعلیم کے شعبے میں, سیاحت میں, سپورٹس میں. تو یہ وہ تمام وہ شعبے ہیں جو سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہیں. اب یہ جو کووڈ کا ایشو ہے, یہ جو لاک ڈاؤن سے, یہ اگرچہ اس میں گورننس کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں, اس میں پالیسی میکنگ بھی آ جاتی ہے, اس میں صحت کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں. سندھ گورنمنٹ میں بہت ساری چیزیں سندھ حکومت اچھی بھی کر رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ سندھ میں سب کچھ برا ہے, ایسا نہیں ہے. سندھ میں بہت چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں. اب وہاں کے جو ہاسپٹل ہیں بڑے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو معاملہ ہے نا, یہ دنیا بھر میں جو کووڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو اس طرح کے ڈیسیژنز ہیں, ان میں وہاں کی جو فیڈرل گورنمنٹس ہیں وہ بھی ڈیسیژن لیتی ہیں, وہاں کی مقامی حکومتیں بھی ڈیسیژن لیتی ہیں. جس طرح اسلام آباد میں ہے, اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. لیکن ایک کراچی کے معاملے پر اور سندھ کے معاملے پر وفاق کے ساتھ اس وقت جو چل رہا ہے, اس میں سیاست زیادہ ہو رہی ہے. عدیل کارا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کارا صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں اگرچہ واضح بھی ہیں, کچھ غیر واضح بھی ہیں. یہ جو سندھ اور وفاق کے درمیان یہ جو کھینچا تانی چل رہی ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وفاق نہیں کہہ سکتا سندھ کو کہ کراچی کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے, لاک ڈاؤن کے حوالے سے, کیا وفاق کو یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ جو پالیسی ہونی چاہیے وہ ملکی سطح پر بننی چاہیے؟ دیکھیے, ذرا تھوڑا سا کھول کے دیکھیے تاکہ آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں. سندھ حکومت نے جب سے کووڈ کا ایشو آیا, انہوں نے پرو ایکٹیولی اس میں رول پلے کیا, اور کراچی ہمارا کیونکہ بہت تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے, سٹی ہے, وہاں زیادہ پرابلمز آ جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں علاقوں سے لوگ آتے ہیں, بہت زیادہ ٹریولنگ ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں وہاں لوگوں کے پرابلم اور اس طرح کی وبا زیادہ پھیل جاتی ہے. اس کے اوپر انہوں نے بڑے پریکاشنز لیے اور وہ فائدہ مند رہے, اس کو اپریشیٹ کیا سب لوگوں نے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کام کیا. اب دوبارہ ایک خطرناک ویریئنٹ جس کی تعداد بہت تیزی سے بڑھی ہے کراچی کے اندر, یعنی 30% سے کراس کر جانا بہت خطرناک مطلب ہے, ریڈ الرٹ والی بات ہے یہ. اور انہوں نے وہاں پہ فیصلہ کیا
کہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے اور بازار بند کیے جائیں اور دفتر بند کیے جائیں. تو یہ کہنا کہ جی یہ سندھ گورنمنٹ اچھا نہیں کر رہی اور یہ لوگوں کے ساتھ, وہاں لوگوں کے نیچرل اس کے خلاف ریزسٹنس ہے کہ جی ہمارا کاروبار ہے, ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. یہ ایک ساری دنیا کے اندر یہ فیکٹر رہا. لیکن اگر سندھ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے تو کیا وہ اپنے لوگوں کی دشمن ہے؟ کیا وہ اپنے مزاج کے خلاف یا اپنے پولیٹیکل مفاد کے بھی چلے یہی کہہ لے کہ اپنی پاپولیرٹی کو ڈیمیج کرنا چاہتی ہے, خود اپنے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا چاہتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. لیکن ایک پاپولر نیچے سے آواز اٹھتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ سندھ کے لوگوں کے, کراچی کے لوگوں کے ہمدرد ہیں اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. حالانکہ وہ مینڈیٹڈ ہیں, وہ سندھ کے لوگوں کے نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے سندھ جو ہے وہ باقی سارے صوبوں سے اور مرکز سے زیادہ بہتر علاج معالجے فراہم کر رہا ہے لوگوں کو. آج بھی NICVT کا کوئی جواب نہیں ہے. ان کے ہاں جو لیور اینڈ کڈنی کا ایشو ہے اس کے ہاسپٹلز ہیں, کوئی جواب نہیں ہے ان کا. اسٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتال ہیں, 100% فری علاج ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف ایک اگلی پالیٹکس کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھ کے اگر کسی صوبے کے اوپر, گورننس کے اوپر بات کی جائے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. اور یہ مزاج ہے عمران خان صاحب کا, ان کی حکومت کا, کہ وہ اپنے مخالفین کے اوپر ہر طرح کا حملہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس سے اقتدار کو دوام مل سکے. قاہرہ صاحب یہ بتائے گا, ایک طرف بھارت جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرتا ہے, اس کے بعد ہم اس کی اکانومی بھی دیکھتے ہیں اور جو غربت کی وہاں پر بڑھتی ہوئی صورت میں دیکھی ایک طرف وہ, اور دوسری طرف پاکستان میں عمران خان صاحب نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی بتائی جس کو پوری دنیا نے مانا ہے, یہ سسٹم پروو چیز ہے ہمارے سامنے, تو سندھ اس کو کیوں نہیں ایکسپٹ کر رہا؟ مجھے تو آپ کے سوال سے بھی حیرانگی ہوتی ہے. یہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جان بوجھ کے کوئی غلطی کر رہی ہے. ایسا ہے کیا کوئی ذی شعور یہ کر سکتا ہے؟ کیا ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ یہ سوچ سکتی ہے جس کا علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنے کا ریکارڈ باقی سارے صوبوں اور مرکز سے کہیں آگے ہو؟ تو یہ کیا سوال ہے؟ انہوں نے باقاعدہ سوچ سمجھ کے, مشاورت کر کے, سارا کچھ پروسیسز کر کے, ایکسپرٹ سے رائے لے کے, NCOC سے مشاورت کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں. اور یہ فیصلے عوام کی بقا اور بہتری کے لیے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی فرض کریں کہ اگر اس کی کوئی سیاسی فلیش بیک ہے تو وہ نقصان کی بات ہے, تو پھر اپنا نقصان بھی ایک حکومت کر رہی ہو سیاسی طور پہ, لوگوں کی رائے بھی اس کے خلاف جا رہی ہو سیاسی طور پہ, پھر بھی وہ فیصلہ کر رہی ہے, تو اس میں کیا کسی کا فائدہ؟ قاہرہ صاحب, لیکن اب اس سے ہٹ کے بھی بات کرتے ہیں, الیکٹورل ریفارمز پر ہم بات کرتے ہیں. آج کابینہ کے اجلاس میں بھی اس پہ بات ہوئی, اس کے بعد فواد چوہدری صاحب نے اس پہ بات کی, اس پہ شبلی فراز صاحب نے بھی اس کے بعد بات کی. الیکٹورل ریفارمز پر حکومت آپ کو دعوت دے رہی ہے, اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دے رہی ہے, بلکہ ان کے مطالبات کو کسی حد تک تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ان کا بھی اپنا ایک مطالبہ ہے, انٹرنیٹ ووٹنگ, الیکٹرانک ووٹنگ. تو کیا آپ لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے, پہلی گزارش یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر تو ووٹنگ کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا, نہ قبول کر سکتا ہے. ہمارے جیسے ملکوں کے اندر انٹرنیٹ میں انٹرونشن بڑی آسان ہو جاتی ہے. جو ہم پہلے رو رہے تھے, اگر امریکہ کا الیکشن جو ہائی جیک ہو سکتا ہے, اگر برازیل کا الیکشن ہائی جیک ہو سکتا ہے, تو ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ دوسری بات جو ہیکنگ ہو جاتی ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ارادہ ہوتا کہ واقعی انہوں نے کوئی ریفارمز کرنے ہیں اور نیک نیتی سے کرنے ہیں, تو یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے اس کی مفاہمت کے ساتھ بات کرتے, ان کی بات. انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا آرڈیننس جاری کر کے کہ ہم تو ہر حال میں یہ کریں گے, کوئی دوسرا اس پہ ووٹ کرے نہ کرے. الیکشن کمیشن کو فارغ کر دیا, جس نے الیکشن کرانا ہے, جو مینڈیٹ جس کا ہے, اس کو بے اختیار کر دیا, اس کی رائے بھی لینا مناسب نہیں سمجھی. اور صرف اس کے لیے ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں وہ حرکت کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کے اندر ایک بڑا پاپولر ہو. اب کیونکہ پریکٹیکلی یہ EVM کا جب ہماری گورنمنٹ تھی 2008-2013 میں, اس وقت بھی ہم نے اس کے اوپر اسٹڈی کرایا تھا. اس کے بعد میاں صاحب کے دور میں 2017 میں الیکٹورل ریفارم ہوئی, اس وقت بھی کرایا تھا. 2010 میں ہم نے الیکشن کمیشن کو امپاور کیا تھا, فائنینشیل اٹانومی دی تھی, اس کے ممبران اور چیئرمین کے تقرری کے طریقہ کار طے کیے تھے.
الیکٹورل ریفارمز میں شناختی کارڈ کا اجرا کیا تھا, تصویر والی جو ہے فہرستیں ان کا اجرا کیا تھا, اور کوئی تقریباً 6 کروڑ کے قریب ڈپلیکیٹ ووٹ ختم ہوئے تھے اس دور میں. اس کے بعد میاں صاحب کے دور میں ہوئے. تو ہر دور میں ہم کہتے رہتے ہیں, ہم ہر حال میں چاہتے ہیں, اور پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس سے ہر دور میں الیکشن چھینا گیا ہے, سو ہم تو سب سے زیادہ اس میں آگے ہوتے ہیں. لیکن جو گورنمنٹ نے ایک ماحول کھڑا کیا ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے آرڈیننس کر دیا, اس کے بعد ایک گو میں 1 گھنٹے کے اندر سارے رول سسپینڈ کر کے اپوزیشن کو بالکل ایک طرف پھینکتے ہوئے 25 قوانین پاس کر دیے. اب سینٹ میں آگے پھنس گئے تو وہاں کہتے ہیں اب آگے بات کریں. اور ابھی بھی کیا کہ جو ہم نے کر دیا ہے اس کے اوپر رائے دیں. طریقہ کار کنسنسس کا یہ نہیں ہوتا. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے اوپن مائنڈ کے ساتھ ایک پروپوزل رکھتے ہیں, اور اس پروپوزل کے اوپر آپ اپوزیشن کی جماعتوں کی رائے لیتے ہیں. اپوزیشن کی جماعتیں کیا دھاندلی کی رائے دیں گی, کیا غلط رائے دیں گی؟ اور جو عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں ان سے زیادہ ایکسپیرینس ہیں وہ سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں اس وقت ہیں, جنہوں نے کئی زیادہ الیکشن لڑے ہیں ان سے, اور الیکشن کمیشن کو پسے پش ڈال دیا ہے. تو یہ ہمارے تحفظات ہیں. کشمیر میں کیا ٹرسٹ کی فضا بحال کرے تو کون نہیں چاہے گا, اور پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ آج تک الیکٹورل اس پروسیس کی اور دھاندلی کی سب سے بڑی وکٹم رہی ہے. قمر زمان قاری صاحب, بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد سے پوچھیں گے کہ واقعی کشمیر میں دھاندلی ہوئی ہے. ناظرین اپنے کہیں جانے نہیں, ساتھ ہی رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ قمر زمان قائرہ صاحب نے. تو قائرہ صاحب, بار بار سوال اٹھایا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ ہمارے سے مذاکرات نہیں کیے جاتے, ہمیں ٹیبل پر نہیں بلایا جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں بیٹھ کر کہا ہے کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ پر مذاکرات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ دھاندلی کے اس چیز کو کس طرح سے ختم کیا جانا چاہیے. اس پر اپوزیشن خود نہیں مان رہی ہے. میرا خیال ہے میں نے 5 منٹ لگائے اس سوال کے جواب میں کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی کوشش, بڑی محنت, بڑی تردد پوری اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے 3 سال میں ماحول اتنا مقدر کیا ہے, اتنا خراب کیا ہے کہ اپوزیشن اس وقت کارنر ہوئی ہے. اور آج بھی ان کا ارادہ یہی ہے, وہ اپنی ڈکٹیشن یعنی EVM پہ بات کرو. وہ بابا الیکٹورل ریفارمز کے اوپر باقی سب جماعتوں کو دعوت دیں, اس کا طریقہ کار ہے. یہ جلسوں میں کھڑے ہو کے یا اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک تقریر کر دینا تو اس کا علاج نہیں ہے. کوئی بنائی ہے کمیٹی, انہوں نے وہ کمیٹی بناتے, اپنا ڈرافٹ دیتے اور اپوزیشن کی جماعتوں کو بلاتے. اس کے علاوہ بھی تو جماعتیں جاتی رہی ہیں نا. آپ سب دوستوں نے, میڈیا نے وزیر اعظم کے اس فرمان کو, فرمان شاہی کو اتنا بڑا اہمیت دے دی ہے کہ جی وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے. تو وزیر اعظم تو 500 دفعہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے ایک میڈیا پرسپشن کے لیے کہہ دیا کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں. تو کیا سڑک پہ چوک میں بیٹھنا ہے, ڈی چوک میں, یا اس کے لیے کوئی کمیٹی بنے گی, کوئی ڈرافٹ ہوگا, اس کے لیے کوئی تردد ہوگا, اس کے لیے کوئی اعتماد سازی کی فضا ہوگی. وزیر اعظم کا کہہ دینا کیا اہمیت, یعنی کہہ دینا میٹر نہیں کرتا ہے. بہت شکریہ قمر زمان قائرہ صاحب, اپنے پروگرام کو ٹائم دیا ہے. اگلے ٹاپک کی طرف موو کریں گے. بالآخر الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار ہو چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگلے جنرل الیکشنز پر ہم دیکھیں گے کہ الیکٹرانک مشین استعمال ہو رہی ہوگی؟ اچھا, آپ کے پروگرام میں نا ماریا یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انٹرنیٹ ووٹنگ پہ بڑے تواتر سے جو ہے نا وہ بات ہوتی ہے. وہ شاید اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کو مسلسل فالو کر رہے ہیں, اور اب وہ اہم موقع آن پہنچا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تیار ہو جائے گی, اور پہلے مئی کا ٹائم تھا, پھر جولائی کا ٹائم تھا. اب دیکھیں کہ اگست آ گیا, برل مشین تیار ہو گئی ہے. اب یہ مشین جو ہے اس کو شیئر کیا جائے گا, اس کی تمام معلومات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ. جو انہوں نے سپیکس اس کے بتائے تھے اس کے مطابق یہ مشین تیار کی گئی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو مشین ہے اس بات کا امکان ہے کہ یہی یعنی اسی سپیکس کے ساتھ یہ جو تیار کی گئی مشین ہے, یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت نے نسٹ کے تعاون سے, نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تعاون سے اس کو تیار کیا. شبلی فراز صاحب بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم کی سب سے زیادہ دلچسپی اس وقت ہے یہ ہے, ہر کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم ایک بات ضرور پوچھتے ہیں, کیا بنا جی انٹرنیٹ ووٹنگ کا, کیا بنا جی الیکٹرانک ووٹنگ کا. اچھا, انٹرنیٹ ووٹنگ پہ تو ابھی کام ہونا باقی ہے, وہ 7 گرے ایریاز دور کرنے باقی ہیں. طارق ملک صاحب آگے ہیں, وہ میں نے جس طرح کا بتایا تھا کہ وہ بہت بڑی ایک ظاہر ڈیولپمنٹ ہے ان کا آنا. تو اب اس میں ڈاکٹر اختر نذیر صاحب سیکریٹری الیکشن کمیشن تھے, اب سیکریٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں, اور شبلی فراز,
یہ دونوں روزانہ کی بنیاد پہ اس کا فالو اپ لے رہے تھے. اور اب یہ جو مشین تیار کی گئی ہے, یہ اگر الیکشن کمیشن اس کو اپروو کر دیتا ہے, الیکشن کمیشن کا آئی ٹی ونگ اس کو اپروو کر دیتا ہے, تو اس کے بعد اس کا پھر بلک میں آرڈر دیا جائے گا. یہ موسٹ پروبیبلی جو ہے کوئی کسی غیر ملکی کمپنی کو اس کا اگر کانٹریکٹ دیا جاتا ہے, اور اس کے جو سیفٹی کے فیچرز ہیں یہ وہی ہوں گے. ہیکنگ کی بات ہو رہی تھی دل بہت زیادہ کہ اس میں ہیکنگ کے چانسز ہیں, تو کیا اس چیز کو دور کیا گیا؟ دیکھیں, اس مشین میں کوئی اس طرح کوئی آپریٹنگ سسٹم تو ہے نہیں ہے, اور اس مشین میں کوئی ایسا کوئی سافٹ ویئر تو ہے نہیں. اچھا, اس میں پھر یہ انٹرنیٹ سے لنکڈ نہیں ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ آپ کا جو کوسچن ہے, بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں سائبر اسپیس کہ ایون ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بار بار ہیکنگ کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے, یہ اس اسپیس سے کنیکٹڈ نہیں ہے, یہ آف لائن ہوگی مشین. یہ آف لائن کیسے ہوگی؟ یہ جو ایک سپوز ایک NA50 ہے, اس کے حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے, تو جو مشین متعلقہ پولنگ اسٹیشن پہ پڑی ہوگی, اس مشین میں صرف اسی پولنگ اسٹیشن کے ووٹرز کا ڈیٹا موجود ہوگا. اسی پولنگ اسٹیشن کے جو ووٹرز ہیں, ان اگر خدا نخواستہ کو مشین وہ اٹھا کے بھی لے جاتا ہے تو صرف وہ پولنگ اسٹیشن متاثر ہوگا, اور اٹھا کے لے بھی جائے تو کیا ہوگا, اس کا جو مینوئل سسٹم پیرالل ہے بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالنے کا, وہ چل رہا ہوگا. تو اب ایسے لگتا ہے کہ وہ خواب جو ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے. اس میں اب کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی. اگر اپوزیشن کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہ ہو, قمر زمان کائرہ صاحب کی بات سن کے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اپوزیشن کی طرف سے ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ پہ کوئی تعاون ملے گا, لیکن حکومت نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا ہے جو انہوں نے الیکشن کمیشن سے کیا تھا. اگرچہ چند دن تاخیر سے ہی صحیح, لیکن ابھی وقت کافی ہے انتخابات میں. اگر یہ الیکشن کمیشن اپروو کر دیتا ہے تو یہ اس کے بعد اب اپوزیشن سے بھی شیئر ہوگی, پارلیمنٹ کے سامنے بھی رکھی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھنا یہ کہ اس پر آگے کیا مزید ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, یہ اس کا پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے کہ ناظرین بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے ناظرین ہم بات کریں گے ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک ایک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ تو یہ کیوں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے کیا کیا ڈیزیزز ہم دیکھتے ہیں, اس کے اوپر پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے دو اسپیشل گیسٹ بھی موجود ہوں گے, آپ نے کہیں جانا نہیں, ساتھ ہی رہنا. ویلکم بیک ناظرین. آج کے لاسٹ چنک ہم نے ایک ہیلتھ اسپیشل چنک رکھا ہے. ناظرین, اس ویک کے اندر ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اور اس بار کی جو تھیم ہے دیٹ از پروٹیکٹ بریسٹ فیڈنگ ا شیئرڈ رسپانسبلٹی. ناظرین, میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر عبدالبصیر خان اچکزئی, منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز کے اندر ڈائریکٹر نیوٹریشن ہے. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز کے اندر سید قدیر صاحب, یونیسیف نیوٹریشن اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو ویک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور بریسٹ فیڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ پوری دنیا میں جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں, جو UN ایجنسیز ہیں اور تمام اقوام ہیں, وہ سال میں صحت سے متعلق ایک نہ ایک ٹاپک پہ ایک دن مناتی ہیں تاکہ اس بیماری کے متعلق اویئرنیس کریٹ کیا جائے. لیکن بریسٹ فیڈنگ اور نیوٹریشن, اب چائلڈ نیوٹریشن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے 7 دن پورا ایک ہفتہ منایا جاتا ہے. تو اس ہفتے میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے, میڈیا, علماء کرام, سیاسی پلیٹ فارم, سرکاری پلیٹ فارم, اور تمام وہ افراد جو کسی نہ کسی حوالے سے ان کا رول ہے ہمارے معاشرے کے بنانے میں, ان کے پاس پہنچتے ہیں اویئرنیس کے آگاہی کے لیے, اویئرنیس کے لیے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ اگر میں بتاؤں کہ صرف اور صرف ماں کا دودھ بچے کی بہترین زندگی اور بیماریوں سے پاک زندگی کا ایک ضامن ہے. لوگ ان کو گولڈن ڈراپس کہتے ہیں کہ جو ہی بچہ پیدا ہو تو پہلے گھنٹے میں اگر اس کو ماں اپنا دودھ, جس کو کولوسٹرم کہتے ہیں, وہ پلائیں, اور اس کے بعد 6 مہینے تک صرف اور صرف ماں کا دودھ. میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ 6 مہینے تک ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہے, اس کو تمام عمر بیماریوں سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. سعید صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہر سال اس چیز کے اوپر ایک ڈفرینٹ تھیم ہوتی ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ بہت شکریہ آپ کے چینل کا کہ اس نے ایک اہم موضوع پہ ہمیں بات کرنے کے لیے مدعو کیا. دیکھیے, تھیم یا اس ایک طرز
ہر سال بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام عوامل کو دیکھ لیں کہ جو ماں کے دودھ پلانے کے سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. جس طرح اس سال کی جو تھیم ہے وہ یہ تھیم ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں, ہم اشتراک کریں. ہم اشتراک اس لیے کریں تاکہ ہم بریسٹ فیڈنگ کو پروٹیکٹ کر سکیں. اب جب پروٹیکشن کی ہم بات کرتے ہیں تو پروٹیکشن میں اس معاشرے کے ہر فرد کا اپنا ایک رول ہے. ماں کا اپنا ایک رول ہے کہ ماں صرف کوشش ہی کرے کہ بچے کو اپنا ہی دودھ پلانا ہے, اس نے اور باہر کا دودھ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا, پاؤڈر مل کا کسی قسم کا بھی. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 3 بڑی باتیں ہیں. پیدائش کے فوراً بعد ماں کا دودھ, پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ, پانی کے ایک قطرہ بھی نہیں, اور 2 سال تک کنٹینیو رکھنا, لیکن 6 ماہ کے بعد اضافی خوراک شروع کرنا. اب جب آپ پروٹیکشن کی بات کرتی ہیں تو ایک ماں کا اپنا ایک رول آ جاتا ہے, دوسرا معاشرے کا ایک رول آتا ہے کہ ماں کو سپورٹ مہیا کرے. یعنی باپ گھر میں, ماں, دادی, نانی, گھر کے افراد ماں کو وہ سپورٹ پرووائڈ کریں. پھر جب ہم اس کو اوپر لے کر فیملی سپورٹ کتنی میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں, فیملی سپورٹ اگر اس میں نہ ہو تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ماں کو وہ سہولیات تو اس میں کوئی خاص نہیں چاہیے ہوتی کہ جو وہ بچے کو دودھ پلانے کے عمل میں معاون ثابت ہو, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں کو ایک اطمینان کا اور ایک حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میں یہاں پر ایک اور بات ضرور کہوں گا کہ جب ہم پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں اور شیئرڈ رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے ملک کے سربراہ سے لے کر کے ماں تک وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح پچھلے سال ڈاکٹر عارف خان علوی صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بڑا کلیئرلی اس بات کو پچھلے سال بھی اجاگر کیا کہ ہم سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. اس کے متعلق قوانین بنانے ہیں معاشرے کے ہر افراد کو. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ علماء کرام کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, قانون دانوں کو اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے, ہم جیسے لوگوں کو جو اس کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں اس کو اپنا رول ادا کرنا ہے, ان ڈاکٹرز کو, ان نرسز کو, ان ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو کہ جو ایسی سیٹنگز میں کام کرتے ہیں جہاں بچے اور ماں قریب آئے, وہاں اس بات کو انشور کرنا ہے کہ ڈبے نہ ہوں, چوسنیاں نہ ہوں, اور کوئی ایسا اشتہاری مواد نہ ہو کہ جو ماں کے اس دودھ کے عمل کو متاثر کر سکے. تو یہ سارا ایک اشتراک ہے جو کہ ہمیں کرنا ہے, جو کہ بہت ضروری بھی. ڈاکٹر صاحب, آپ تو جاننا چاہوں گی پاکستان کے اندر کتنے لوگ اس چیز سے اویئر ہیں, اور خاص کر ایک طبقہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ پاؤڈر ملک کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور ان کو اس چیز میں خدشات بھی ہوتے ہیں. تو اس چیز کے حوالے سے ایکسپلین کیجیے گا کتنا پازیٹیو چینج ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ دہائیوں سے. دس از ویری انفارچونیٹ. اگرچہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں کہ جو بریسٹ ملک سبسٹیچیوٹ ہیں ان کے متعلق ایک آرڈیننس بھی ہے اور ایک بل پاس ہوا ہے, پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہوا ہے. جی ہاں, گزارش یہ ہے کہ ہمارے چونکہ یہ رول اپلائی اور امپلیمنٹ پروونسز نے کرنی ہے, تو پروونسز ہمارے پروونشل گورنمنٹس کا یہ رول بنتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پہ نظر رکھیں, کیونکہ ان کی انڈسکریمنیٹ یوز آف بریسٹ ملک سبسٹیچیوٹ یہ ہمارے لوگوں میں ایک غلط تاثر پیدا کر رہی ہیں, اور ہمارے ایجوکیشن کی چونکہ یا اس سمجھ کی تھوڑی سی کمی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ماں کا دودھ, پہلا والا دودھ گاڑا ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے, تو فوراً وہاں پہ ہیلتھ کیئر ورکر یا اس کی کمپنی کے ریپرزینٹیو اس کو فوراً ڈبے والا وہ کر دے دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں مال نیوٹریشن کے جو انڈیکیٹرز ہیں جتنے بھی, جس کو ہم کو سٹنٹنگ کہتے ہیں, پھر انڈر نیوٹریشن کہتے ہیں یا انڈر ویٹ کہتے ہیں, تو سٹنٹنگ میں جس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے پہلے اسپیچ میں اس کا ذکر کیا کہ میں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا ہے اکراس دی کنٹری, تو انہوں نے پھر ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک کمپریہنسو پروگرام لانچ کر لیں. تو وہ پروگرام ابھی گورنمنٹ کو سبمٹ ہوا ہے. اس میں ہم نے کہا کیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 50% ہمارے جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی, 50% نہیں پلاتی, اور اسے باٹل فیڈنگ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں 40% بچے کو طاقت ہیں, سٹنٹڈ ہیں. جو سٹنٹڈ بچے ہیں وہ ہمارے ملک کی ترقی میں, معاشی ترقی میں یا ہمارے انٹلیکچول اس میں کوئی رول اس لیے نہیں پلے کر سکتے ہیں کہ جب تک بچہ میل نرشڈ ہو, اگر اس کو ماں نے اپنا دودھ نہیں پلایا ہو, کلوسٹرم نہیں پلایا ہو, 2 سال تک اس کی کمپلیمنٹری فیڈنگ پوری نہیں ہوئی ہو, وہ بچہ آگے جا کر کے اس کی نشوونما ذہنی اور جسمانی صحیح نہیں ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کون سا اسپیسیفک کلاس ہے, کون سا اسپیسیفک طبقہ ہے جو اس چیز کو زیادہ پروموٹ نہیں ہونے دیتا ہے؟ 2018 میں ہم نے نیشنل سروے کیا. اس سروے کے مطابق اگرچہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جہاں پہ تعلیم کم ہو, یعنی ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ بریسٹ فیڈنگ کے جو ریشوز ہیں
وہ بہت زیادہ ہونے چاہیے تھے کیونکہ یہ مفت دودھ ہیں, اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے ہاں متس اتنے ہیں کہ وہ گٹھیوں سے شروع ہوتی ہے. ہماری جو مدر ان لاز ہیں یا جو ساس ہیں وہ اس لیبروں میں سب سے پہلے بچے کو گٹیاں کھلاتے ہیں. تو گٹی یا شہد یا مکھن یہ اس بچے کی صحت کے لیے زہر قاتل ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ صرف اور صرف ماں کا دودھ اس بچے کے لیے بہترین ہے, چاہے ہیلتھ ورکر ہو چاہے جتنے بھی لوگ ہیں. وہ اگر کوئی اس کا الٹرنیٹ تجویز کرتے ہیں تو یہ اخلاقی لحاظ سے اور سائنسی لحاظ سے اور ہمارے ملکی قوانین کے لحاظ سے یہ پاؤڈر لکھنا پرسکرائب کرنا بغیر کسی وجہ کے یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سعید صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ پاؤڈر ملک یوز کیا جاتا ہے, آلٹرنیٹیو چیزیں یوز کی جاتی ہیں, تو پاؤڈر ملک کی اگر میں بات کروں تو کس حد تک سملر ہوتا ہے ماں کے دودھ کے ساتھ نیوٹریشن وائز؟ بالکل, یہ آپ نے بڑی ایک درست بات کی اور یہ اچھا سوال ہے کیونکہ ایک تو بڑی کلیئر بات ہے کہ پاؤڈر ملک کہیں بھی کسی طرح سے بھی ماں کے دودھ کے ساتھ اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ وہ گائے کے دودھ کے زیادہ قریب اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, وہ ماں کے دودھ کے کسی طرح سے بھی قریب نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ایک تو جو اس کو سمجھنا کہ فلاں دودھ زیادہ اچھا ہے پاؤڈر دودھ, میں تو پہلے بات ہے کہ اس کو دودھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹ. ایک کہا جاتا ہے نا بہت ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو کہ اس کے نیوٹریشنز بہت زیادہ ہیں, یہ بہتر دودھ ہے, تو پھر اس چیز کو کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے کیٹر؟ وہ جو ایلیمنٹ ہے اس میں تھوڑا سا میں قوانین کی طرف جاؤں گا. ایک زمانے میں ایک خاص دودھ کے برانڈ کا نام لیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ خوش شکل یا ایک اچھا صحت مند بچے کو وہ فلاں بیبی ہے. ٹھیک ہے جی, میں اس کا برانڈ کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ فلاں بیبی ہے. اب اس میں بڑی چینج آ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو دودھ کے ڈبے ہیں ان جو بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹ ہیں اس کے اوپر کہیں بھی کسی ایسے بچے کی کہ جو خوش شکل یا توانا بچہ اس کی تصویر نہیں ہوگی. اس ڈبے کے اوپر یہ کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ یہ ماں کے دودھ کا متبادل ہے, بلکہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ماں کا دودھ سب سے بہترین ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ قوانین میں آ گئی ہیں اور ڈبوں کے اوپر پرنٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اس کے بعد جو دوسرا عمل آتا ہے وہ دوسرا عمل جس نے آپ نے فرمایا کہ وہ مختلف طریقے سے کمپنیاں پھر کہتی ہیں کہ اس میں توانائی زیادہ ہے, یہ بچے کی آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے, یہ بچے میں فروٹس ہیں, اس میں یہ ہے. ہاں, اب ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے یا ان میتھس کو دور کرنے کے لیے, اور یہ اس ایج میں وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو ایک بریسٹ فیڈنگ کی عمر سے نکل کے وہ عمر آ گئی ہے. لہٰذا ایک تو جو ابھی قوانین جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ملکی قوانین موجود ہیں, اس ملکی قوانین کو مزید مربوط کرنے کے لیے اور جو ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کی ایک ریزولوشن ہے اس ریزولوشن کے مطابق اس پہ ایج کو مزید اسپیسیفائی کرنے کے لیے کچھ اقدامات ابھی کیے جا رہے ہیں, جس کے لیے ڈاکٹر صاحب کی منسٹری ہم سب مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس میں ہم ایج کو مزید اسپیسیفائی کر دیں تاکہ اس طرح کی جو پروموشنل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کیٹر کیا جا سکے. لیکن دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا ایڈووکیسی یا کمیونیکیشن کا یا لوگوں کے رویوں کو چینج کرنے کا, اس کے لیے ایک پورا ایک الگ سے مربوط نظام ہے جس میں جس طرح بھی ڈاکٹر بصیر صاحب نے ذکر کیا کہ جو ان کا ایک پروگرام ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیوٹریشن کا PC1 جو ہے, اس میں آگاہی کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. اسی طرح یونیسیف کا آگاہی کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جس میں ہم یہ بتاتے ہیں اویئرنیس کریشن کا, اور وہ مختلف اس کے لیے ہے, یعنی آپ کی ماں کے لیے کیا ہونا چاہیے, آپ کے کیئر ٹیکر کے لیے کیا ہونا چاہیے, اور ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے لیے کیا ہونا چاہیے, اور اسی طرح پارلیمنٹیرین کے لیے کیا ہونا چاہیے. تو یہ پورا مربوط سلسلہ ہے جس کو ہم چلاتے رہتے ہیں مختلف حوالے سے اویئرنیس بھی کریٹ کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے گا, ابھی آپ نے بات کی, عمران خان صاحب نے اپنی پہلی اسپیچ میں اس حوالے سے بات کی, کیونکہ جو آگے آنے والی یوتھ ہے اگر وہ ویل ہیلتھ نہیں ہوگی تو چیزیں آگے نہیں چل پائیں گی. اس حوالے سے کیا کوئی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, کیا کچھ چیزیں پروسیس میں ہیں, اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب نے جب ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک کمپرہنسو پروگرام ڈیولپ کر لیں, تو ہم نے اپنے تمام جو جتنے بھی پارٹنرز ہیں, UN ایجنسیز ہیں, پروونسز ہیں, باقی جو دیگر جس کو ہم ڈیولپمنٹ پارٹنر کہتے ہیں, ان کے ذریعے مل بیٹھ کر کے ہم نے ایک کمپرہنسو پروگرام بنایا ہے کہ ہم نوجوان بچیوں سے شروع کر لیں, کیونکہ یہ نوجوان بچیاں جو ہیں 14, 15, 16 سال, 17 سال, ان کی اپنی بہت زیادہ غذائی کمی کی شکار ہیں. انہوں نے کل ماں بننا ہے, اور پھر اس کے بعد پریگننٹ خواتین, اور اس کے بعد پھر شیرخوار بچے. تو یہ 3 پرون ایکشنز جو ہے نا وہ ہم نے پروپوز کیے اس میں. تو انشاءاللہ جب یہ پروگرام امپلیمنٹ ہوگا تو ہمیں یہ امید ہے کہ ہم 70% اپنے ملک کے اس آبادی تک پہنچیں گے جہاں پہ
غذائی قلت کے شکار لوگ ہیں، چاہے بچے ہو، چاہے مائیں ہوں، چاہے وہ نوجوان سر بچیاں ہوں۔ شارٹلی میں انٹر پوچھتا ہوں، ٹائم ختم ہو چکا ہے، مجھے بتائے گا کہ اس چیز کا رسپانسیبل کون ہے؟ ہم تمام رسپانسبل ہیں، میں ٹھیک۔ کہتا ہوں کہ ماں سے لے کر کے باپ سے لے کر کے علماء سے لے کر کے responsibility۔ شیئر رسپانسبلٹی اسکول ٹیچر کا ہے، پولیٹیکل لیڈرز کا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے، میڈیا والوں کا ہے کہ ہم صحیح میسج کہ ماں ہے۔ کا دودھ بچے کے لیے بہترین ہے، ہم نے ماں کو مجبور کر